मौलाना आदम मुस्तफ़ा, फेमस इस्लामिक स्कॉलर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रमज़ान का महीना आ रहा है। जब किसी के यहाँ शादी होती है तो शादी की तैयारी महीनों पहले से करता है। मकान को संवारता है, सामान जमा करता है, मेहमानों का इकराम की तरतीब बनाता है। बहुत सारी फ़िक्रें उसके ऊपर शादी के उन्वान से जहन पर सवार रहती। तज़किरे होते हैं तो शादी के, मशवरे होते हैं तो शादी के, फ़िक्रें होती हैं तो शादी की। और ये सब इसलिए होता है कि यूँ समझते हैं कि ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा खुशी का मौका आ रहा है। और ये ऐसी खुशी है जो चंद रोज़ा है। इस खुशी को ज़वाल है, इस खुशी का ख़ात्मा है। इसी तरह रमज़ान ये अल्लाह के बंदों के लिए खुशियों का महीना है। और इसके आने की बिल्कुल ऐसी ही खुशी होनी चाहिए जैसे एक आदमी को अपनी शादी की खुशी होती है, और जैसे वो अपनी शादी के लिए तैयारी करता है, इसी तरह रमज़ान की तैयारी होनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। अल्लाह ताला ने कुरान को रमज़ान में नाजिल किया। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि अल्लाह ने रमज़ान में कुरान को नाजिल किया है। कुरान को ख़ास निस्बत है रमज़ान से। और अल्लाह ताला ने रमज़ान का महीना ऐसा बनाया कि ईमान वालों को अल्लाह की इबादत और उसकी इताअत में परेशानी न हो, आसानियाँ रहें। तो क्या किया कि शैतान को कैद कर दिया, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा वरगलाने वाला, गफलत में डालने वाला, नेकियों से दूर करने वाला। तो अल्लाह ताला रमज़ान में शैतान को कैद करके डाल देते। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब शैतान कैद करके डाल दिया गया तो फिर रमज़ान में लोग गुनाह क्यों करते हैं? गुनाह रमज़ान में फिर भी होता है। चोरी भी होती है, शराब भी पी जाती है, झूठ भी बोला जाता है, और जितने गुनाह हैं वो होते हैं। तो ऐसा क्यों? जब शैतान को कैद कर दिया तो फिर गुनाह क्यों? क्योंकि गुनाहों का असल सबब तो शैतान ही है। तो उलमा ने लिखा है कि उसकी दो वजह हैं। एक तो ये कि 11 महीने उसके साथ रहते रहते भले वो कैद हो गया लेकिन असरात तो बाकी। 11 महीने तक उसके साथ रहते रहते भले वो कैद हो गया है लेकिन जो जहर उसने पिलाया है वो जहर बाकी। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म के बाहर शैतान बनाया है और जिस्म के अंदर नफ्स को बनाया है। अब बाहर और अंदर दोनों की ताकतें मिलकर
صحیح راہ سے بھٹکانے کی کوشش کرتی ہیں۔ چونکہ 11 مہینے تک نفس شیطان کے ساتھ مل کر اس انسان کو صحیح راہ سے بھٹکانے کی کوشش کرتا رہا، تو جب شیطان قید ہو گیا تو 11 مہینے میں اتنے پینترے تو نفس نے سیکھ ہی لیے ہیں کہ اس کو کیسے مارنا ہے، تو وہ 11 مہینے کی شاگردی 1 مہینے میں اندر سے نفس پوری کرتا ہے۔ لیکن پھر بھی جب باہر کی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو اندر کی طاقت کمزور پڑ جاتی ہے۔ اگر ذرا سا آدمی کوشش کرتا ہے تو نفس پر غالب آ جاتا ہے، نفس کو ہرا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں نماز بھی آسان، قرآن بھی آسان، روزہ بھی آسان، ذکر بھی آسان، صدقہ بھی آسان، جاگنا بھی آسان، تہجد بھی آسان، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں۔ غیر رمضان میں جو ہم نہیں کر پاتے، جو غیر رمضان میں ہم کو مشکل لگتا ہے، رمضان میں وہ چیزیں ہم بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ رمضان میں، رمضان کے علاوہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، تو اگر ہم 1 پارہ بھی قرآن پڑھ لیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت پڑھ لیا۔ 1 پارہ پڑھ لیں سمجھتے ہیں کہ بہت پڑھ لیا، لیکن وہی آدمی جو رمضان کے علاوہ 1 پارہ روز پڑھتا ہے، رمضان میں 5 پارے، 6 پارے، 7 پارے آرام سے پڑھ لیتا ہے، اور اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ جو میں نے بہت پڑھ لیا، بلکہ وہ اس کے بعد بھی یہ سوچتا رہتا ہے یار کم رہ گیا، اور ہو جاتا اور پڑھ لیتا۔ تو اللہ آسان کر دیتے ہیں۔ رمضان کے علاوہ روزہ رکھنا مشکل لگتا ہے۔ ہمارے آپ کی زندگیوں میں اگر روزے قضا ہوئے ہیں، رمضان کے فرض روزے قضا ہوئے ہیں، تو کتنے سال گزر گئے؟ ہاں اب ادا کر لیں گے، ہاں اب ادا کر لیں گے، ہاں اب ادا کر لیں گے، ٹلتے 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 کتنا وقت گزر گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ رکھنا نہیں چاہتے، رکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ آسانی جو رمضان میں ہے وہ غیر رمضان میں میسر نہیں ہوتی، ممکن نہیں ہوتا۔ اچھا، آدمی کا روزہ نہ ہو تو اس کو پیاس کو روکنا کتنا مشکل کام ہے، اس کے لیے بھوک کو روکنا کتنا مشکل کام ہے، وہ بھی جب کہ سامنے دسترخوان لگا ہو، سامنے کھانے کا سامان رکھا ہو، اور پھر اس سے کہا جائے کہ نہیں تم کھاؤ گے نہیں، تو لڑ مرے گا۔ ٹھنڈا پانی رکھا ہو، سخت گرمی ہو رہی ہو، گلا سوکھ رہا ہو، اور پھر اس سے کہا جائے نہیں تمہیں پینے نہیں دیں گے، تو لڑ پڑے گا۔ لیکن جب رمضان آ جاتا ہے تو کتنا ہی ٹھنڈا پانی کیوں نہ ہو، کتنا ہی لذیذ کھانا کیوں نہ ہو، کتنی ہی اچھی چیزیں کیوں نہ رکھی ہو، بلا تکلف کہہ دیتا ہے جی میرا روزہ ہے، میں نہیں کھا سکتا، میں نہیں پی سکتا۔ تو اللہ آسان کر دیتے ہیں۔ رمضان میں نیکیوں کا کرنا اللہ نے آسان کر دیا ہے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ جیسا رمضان گزارو گے سال ویسے ہی گزرے گا، جیسا رمضان گزارو گے سال ویسے ہی گزرے گا۔ خدا نخواستہ اگر رمضان غفلتوں کے ساتھ اور گناہوں کے ساتھ گزرا تو غیر رمضان میں گناہ کی برائی دل سے نکل جائے گی، اور پھر گناہ کو گناہ سمجھے گا ہی نہیں، اور مزید ان گناہوں میں بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ رمضان میں ایک نیکی اللہ اس کو 70 گنا بڑھا دیتے ہیں، فرض 70 درجے بڑھا دیا جاتا ہے،
نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ جیسے نیکیوں کا بھاؤ اور ریٹ بڑھ جاتا ہے، ایسے ہی گناہ کی طاقت اور گناہ کا پرسنٹیج وہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جس بیت اللہ میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر، تو ایسی بیت اللہ میں ایک گناہ کی سزا 1,00,000 گناہ کے برابر۔ تو جس طرح رمضان میں ایک فرض پر 70 فرض کا اجر ملے گا، تو ایک گناہ پر 70 گناہوں کی سزا ملے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں گناہوں سے بچنا آسان کر دیا۔ اچھا، روزہ جو خراب ہوتا ہے، روزہ جو خراب ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ آنکھوں کے غلط استعمال سے ہوتا ہے، کہ آنکھ کا غلط استعمال ہوگا تو روزہ خراب ہوگا۔ اس لیے رمضان میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کی فکر کرے کہ آنکھ کا استعمال غلط نہ ہو، کیونکہ نگاہ کی غلط استعمال کا اثر سیدھے دل پر ہوتا ہے، براہ راست دل پر ہوتا ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے جو دل کو کالا کر دیتا ہے، دل کو زنگالود کر دیتا ہے۔ اور جب دل گندا ہو جاتا ہے تو طاعت میں، نیکی کے کاموں میں دل نہیں لگتا، نیکی کے کاموں میں دل نہیں لگتا، زبردستی کرتا ہے، زبردستی کرتا ہے۔ اگر چاروں طرف سے ایسے حالات میں گھر جائے تو یہ زبردستی کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رمضان دیا ہے اس کو قیمتی سے قیمتی تر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا رمضان قیمتی سے قیمتی بن جائے۔ اچھا، رمضان قیمتی کیسے بنے گا؟ رمضان کو قیمتی بنانے کا سب سے پہلا راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں، کہ ہمارا وقت ضائع نہ ہونے پائے اور ہم سے گناہ نہ ہونے پائے۔ دو کام، ہمارا وقت ضائع نہ ہو اور ہم سے گناہ نہ ہو، اپنے کو گناہ سے بچا لینا اور اپنے وقت کی حفاظت کر لینا۔ رمضان میں انسان کو شیطان سنیما گھر کی لائنوں میں لے جا کر نہیں کھڑا کرے گا، ٹی وی پر، ڈش پر پکچریں دکھانے کے لیے نہیں لے جائے گا۔ رمضان میں شیطان وقت کو ضائع کروائے گا اور ایسے کاموں میں وقت لگوائے گا جس کا نہ نفع ہوگا نہ نقصان۔ اس لیے اپنے رمضان کے 24 گھنٹے کا نظام الاوقات بنانا کہ صبح سے لے کر رات تک اور رات سے لے کر صبح تک میں اپنا وقت کہاں کیسے استعمال کروں گا۔ سحری میں اٹھوں گا، اس وقت کیا کروں گا، فجر بعد کیا کروں گا، پھر اس کے بعد کیا کروں گا، پھر اس کے بعد کیا کروں گا، اور پورے اس ٹائم ٹیبل کے مطابق اپنے پورے دن کو گزارنا۔ انشاءاللہ اگر ہم نے اپنے روزے کے اوقات کو ٹائم ٹیبل کے مطابق گزار لیا تو رمضان اچھا ہو جائے گا۔ اچھا، ٹائم ٹیبل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کاروبار نہیں کرنا ہے، ٹائم ٹیبل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مزدوری نہیں کرنی ہے، ٹائم ٹیبل کا یہ مطلب نہیں کہ گھر کے کام نہیں کرنے، سب کرنے ہیں لیکن وقت کی پابندی کے ساتھ، کہ اس وقت سے اس وقت تک یہ کام، اس وقت سے اس وقت تک یہ کام۔ اب جب آپ وقت طے کریں گے تو اس میں قرآن کتنی دیر پڑھیں گے، ذکر کتنی دیر کریں گے، دعا کتنی دیر کریں گے، اللہ کی نوافل کا اہتمام کس کس وقت کریں گے۔
اپنے گھر والوں کو کتنا وقت دیں گے، اپنے کاروبار کو کس وقت سے کس وقت تک وقت دیں گے، کہ پورا اپنے دن بھر کا ایک ٹائم ٹیبل بن جائے. سوئیں گے تو کس وقت سے کس وقت تک. ہم لوگوں کا جب ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا تو جب چاہے سو جاتے ہیں اور جب تک چاہے سوتے رہتے ہیں، اور جب چاہے جگ جاتے ہیں اور جب تک چاہے جاگتے رہتے ہیں. اچھا، شیطان نے ایک دھوکہ اور دے دیا. انہوں نے کہا بھائی رمضان میں رات بھر جاگنا چاہیے، رمضان میں رات بھر جاگنا چاہیے. بہت اچھی بات ہے، جاگنا چاہیے، لیکن جاگ کے کرنا کیا چاہیے؟ بھائی آدمی جاگے اس لیے کہ میں قرآن پڑھوں گا، اس لیے کہ میں نوافل پڑھوں گا، اس لیے کہ میں دعاؤں کا اہتمام کروں گا، اس لیے کہ میں اللہ کا ذکر کروں گا. بہت مبارکباد، بہت مبارکباد. لیکن جاگنا اس لیے کہ یاری دوستی نبھائیں گے، جاگنا اس لیے کہ واٹس ایپ اور فیس بک پر باتیں کریں گے، جاگنا اس لیے کہ یوٹیوب پر پروگرام دیکھیں گے. تو میرے بھائیوں، دوستوں، جی بزرگوں، یہ رمضان کو ضائع کرنا ہے، یہ رمضان کو ضائع کرنا ہے. اور سب سے زیادہ اب اس زمانے میں رمضان جو برباد ہوتا ہے وہ موبائل سے ہوتا ہے. سب سے زیادہ جو رمضان برباد ہوتا ہے وہ موبائل سے برباد ہوتا ہے. اس لیے کم از کم درجے کی بات یہ ہے کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ طے کرو کہ موبائل استعمال نہیں کریں گے، ہاں لیکن یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ طے کرو کہ ضرورت کے بقدر استعمال کریں گے، ضرورت کے بقدر استعمال کریں، جو ضرورت ہو. کیونکہ اب آج کل کاروبار موبائل پر ہو رہا ہے، بینک کا لین دین موبائل پر ہو رہا ہے، خبروں کا لینا اور دینا موبائل پر ہو رہا ہے، کاروباری خبریں لینا دینا موبائل. بہت سارے کام ہیں جو جتنا بڑا آدمی اس کے لیے اتنے بڑے مسائل ہیں جو موبائل سے جڑے ہوئے ہیں. تو اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ طے کرو کہ بالکل نہیں استعمال کریں گے. ہاں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ یہ طے کرو کہ ضرورت کے بقدر کریں گے، بلا ضرورت استعمال نہیں کریں گے. اگر اتنی سی بات بھی ہم نے طے کر لی کہ ہم پورے رمضان موبائل کا استعمال ضرورت کے بقدر کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا بہت وقت بچ جائے گا، بہت وقت بچ جائے گا. قرآن ہم جتنا پڑھتے ہیں، اب تک پڑھتے رہے، رمضان آیا رمضان میں پڑھتے تھے، اب یہ نیا سال آیا نیا رمضان آیا، کم از کم درجے کی بات یہ ہے کہ ہر فرد اتنی نیت کر لے کہ اگر وہ 3 قرآن پڑھتا تھا تو 4 قرآن پڑھیں گے، اگر وہ 5 قرآن پڑھتا تھا تو 6 قرآن پڑھیں گے، اگر وہ 1 قرآن پڑھتا تھا تو 1.5 قرآن پڑھیں گے. اتنی نیت کرنا کہ ہمارے عمل میں اضافہ ہو. اسی طرح نمازوں کا اہتمام اللہ کا شکر ہے ہم کرتے ہیں، رمضان آتا ہے تو اور زیادہ کرتے ہیں. تو نمازوں کے سلسلے میں ایک تو نیت یہ ہو کہ ساری نمازوں کی ساری سنت اور نفل پڑھیں گے، ساری نمازوں کی ساری سنتیں اور نوافل پڑھیں گے. کیا مطلب؟ یعنی ظہر کی 12 رکعات، عصر کی 8 رکعات، مغرب کی 7 رکعات، عشاء کی 17 رکعات، فجر کی 4 رکعات، یہ نمازیں ہیں. ان رکعاتوں کو مکمل پڑھیں گے. عام طور سے ہم لوگ مختصر کر لیتے ہیں، عشاء کی نماز میں 4 فرض پڑھ لیے، 2 سنت پڑھ لی، 3 وتر پڑھ لی، سمجھتے ہیں کہ جب ظاہر بات ہے بے موقع اور فرض اور واجب جو چیزیں ہیں وہ ہم نے پوری کر لی. یا عصر کی سنت چھوڑ دی یا ظہر کی نفل چھوڑ دی. تو یہ جو ہم چھوڑ رہے ہیں کم از کم درجے کی بات یہ ہے کہ یہ طے کریں کہ رمضان میں انشاءاللہ ہم ساری رکعتیں پوری کریں گے. کیوں کریں گے؟ کہ جی رمضان میں نفل کا بھی اجر فرض کے برابر ملے گا، نفل کا بھی اجر فرض کے برابر ملے گا. اسی طرح ہم نوافل کا اہتمام یا تو نہیں کرتے یا کرتے ہیں تو کسی وقت کی پڑھ پاتے ہیں، کسی وقت کی نہیں پڑھ پاتے ہیں.
تو کم از کم درجے کی بات یہ ہے کہ بھئی 4 نفل ہیں، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، یہ 4 نفل نمازیں ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی ہم کوئی نہیں پڑھ رہے تو سب سے پہلی نیت تو یہ کر لیں کہ سحری میں اٹھیں گے، 10 منٹ 15 منٹ پہلے اٹھیں گے، تہجد پڑھیں گے، چاہے 2 رکعت پڑھیں چاہے 4 رکعت پڑھیں، کم از کم درجے کی بات یہ ہے کہ 4 رکعت تو نماز پڑھ لی جائے، تہجد کی نیت سے پڑھ لی جائے، تھوڑی دیر اللہ سے مانگ لیا جائے کہ رمضان اللہ سے لینے کا مہینہ ہے، اللہ سے لینے کا مہینہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ میرا تیرا جو تعلق ہے اور تو میرے جتنے قریب ہے اور میں جتنا تیرے قریب ہوں کہ میں تجھ سے باتیں کرتا ہوں، تو میری سنتا ہے اور میں تیری سنتا ہوں، ایسا قرب تو کسی کو ملا نہیں، کیا کسی کو میرے بعد یہ قرب ملے گا؟ کوئی ایسا ہوگا جس کو یہ قرب ملے جو مجھے ملا ہوا ہے کہ وہ آپ سے باتیں کرے اور آپ اس سے باتیں کریں، اتنا وہ قریب ہو جائے؟ کسی کو ایسا قرب ملے گا؟ اللہ نے فرمایا ہاں، میرا ایک نبی آئے گا جو سب سے آخر میں آئے گا، جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اور اس کی امت کو میں رمضان کا مہینہ دوں گا، اس کے روزے اس پر فرض کیے جائیں گے، اور جب اس کے روزے کے افطار کا وقت آئے گا تو افطار کے وقت وہ بندہ میرا اتنا ہی قریب ہوگا جتنا تم میرے قریب ہو، وہ بندہ میرے اتنا ہی قریب ہوگا جتنے قریب تم ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ اس لیے دیا ہے، معمول بنایا جائے کہ افطار سے کم 10 منٹ پہلے ہم اہتمام کے ساتھ اللہ سے مانگیں، سب کچھ مانگیں، اپنی دنیا بھی مانگیں، اپنی آخرت بھی مانگیں، اپنے مسائل کا حل بھی مانگیں، جو کچھ ہم مانگ سکتے ہیں اللہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ فرمایا کہ افطار کے وقت روزے دار جو مانگتا ہے، آخرت کے متعلق جو سوال کرتا ہے، وہ ویسے ہی کا ویسے ہی اس کا پورا کر دیا جاتا ہے۔ دنیا کے متعلق جو سوال کرتا ہے اس میں اس کی مصلحت پر غور کیا جاتا ہے، اگر وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے تو اسے فوراً پورا کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے تو اس کو روک کر کوئی دوسرا مسئلہ اس کا حل کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے دعا تو کسی بھی حال میں نفع سے خالی ہے ہی نہیں، دعا تو کسی بھی حال میں نفع سے خالی ہے ہی نہیں، اور یہ یقین رکھے کہ میں جو اللہ سے مانگ رہا ہوں اللہ میری دعا قبول کریں گے، اس یقین کے ساتھ دعا کا مانگنا کہ ایک اللہ ہی ہے جو میری دل کی سننے والا ہے، ایک اللہ ہی ہے جو میری ساری حاجتوں کا پورا کرنے والا ہے، اور میں اس کا بندہ اس کے سامنے اپنی حاجت اور ضرورتوں کو رکھوں گا، وہ کریم رب میری حاجتوں اور ضرورتوں کو ضرور پورا کرے گا۔ اس یقین کے ساتھ دعا مانگنا۔ اگر اللہ نے توفیق دے رکھی ہے، تہجد پہلے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، معمول میں ہے، تو پھر اب دوسرے نمبر پر اشراق ہے۔ اچھا، اشراق عام طور سے رمضان میں سونے کے نظر ہو جاتی ہے، عام طور سے سونے کے نظر ہو جاتی ہے، اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی اب اگر ہم سو کر 9 بجے اٹھیں تو اشراق کا وقت تو ختم ہو گیا، اس لیے اشراق چھوڑو۔ ایسا نہیں ہے۔ اشراق اور چاشت یہ دونوں نمازیں ایسی ہیں کہ یا تو بالکل سورج نکلتے ہی پڑھ لو گے تو بھی دونوں نمازیں ہو جائیں گی، اور یا پھر 9 بجے 9:30 بجے 10 بجے پڑھ لو گے تو بھی ہو جائیں گی۔ تو یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر ہم سو رہے تھے اور دیر ہو گئی اور اب 8 بجے اٹھے یا 9 بجے اٹھے، اب اشراق کا تو وقت ختم ہو گیا، اب خالی چاشت پڑھ لو۔ اشراق اور چاشت دونوں کو حدیث میں ایک ہی لفظ سے بیان کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ابتدائے وقت سورج کے طلوع کے 15 منٹ کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور انتہائی وقت زوال سے پہلے تک کا ہے۔ اب اس بیچ میں جب بھی پڑھ لیں گے
اشراق و چاشت دونوں ہو جائیں گی. اشراق کی 4 حالت افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ اشراق کو اشراق کے وقت میں پڑھا جائے، سورج نکلنے کے 15 منٹ کے بعد، اور چاشت کو چاشت کے وقت میں پڑھا جائے، یعنی سورج نکلنے کے 1.5-2 گھنٹے کے بعد. لیکن اگر ایسا ہو گیا کہ ہم سو گئے یا ہم کسی کام میں لگ گئے یا سفر میں چلے گئے یا کوئی بھی ایسی چیز آ گئی کہ ہم اس وقت میں اس کو نہیں کر پائے اور دوسرے وقت میں ہم اس کو کر سکتے ہیں تو کر لیں. اچھا، بعض مرتبہ شیطان یہاں پہ بھی ٹنگڑی مار دیتا ہے، اور ٹنگڑی کیا مارتا ہے کہ مجھے اللہ نے توفیق دے دی اشراق پڑھنے کی، چاشت پڑھنے کی، اور یہ میرے ساتھ سفر میں گئے، میں نے پڑھی، انہوں نے نہیں پڑھی، انہوں نے پڑھی، میں نے نہیں پڑھی. تو شیطان دل میں کیا ڈالتا ہے؟ دیکھا یار، بتاؤ، مولانا ہو کر کے اشراق نہیں پڑھی انہوں نے، چاشت نہیں پڑھی انہوں نے، اللہ کا شکر ہے میں تو پڑھتا ہوں. یہ خیال آتے ہی شیطان نے کبر کے گڑھے میں ڈھکیل دیا اور اپنے اس عمل کو اس نے یہ سوچ کر برباد کر لیا. کیونکہ نوافل یہ ایک ایسی عبادت ہے، کرے گا ثواب ملے گا، کرے گا زندگی پر اس کے اثرات ہوں گے، کرے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارتیں ہیں وہ بشارتیں اس کو ملیں گی. نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے بعض مرتبہ کوئی ایسا کام وہ آدمی انجام دے رہا ہو جو اس نفل نماز سے زیادہ قیمتی ہو اور ہمیں اس کا پتہ نہ ہو. اس وجہ سے اللہ جس عمل کی توفیق دے دیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ میں اس لائق نہیں تھا، آپ نے فضل فرمایا جو آپ نے توفیق دے دی. تو رمضان میں کم سے کم درجے کی بات یہ ہے عام زندگیوں میں جو ہمارا معمول ہے اس سے تھوڑا ہٹ کر ہو جائے، اس میں تھوڑا اضافہ ہو جائے، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو، چاہے وہ تسبیحات ہوں، چاہے وہ نوافل ہوں، چاہے وہ اللہ سے مانگنا ہو، چاہے وہ صدقہ اور خیرات ہو، چاہے وہ ضرورت مندوں کی مدد ہو. جو بھی لائن ہے ان ساری لائنوں میں رمضان میں تھوڑا اضافہ ہو جائے. یہ ہے اصل مقصود کہ ہم اس میں تھوڑا بڑھ جائیں. اچھا، دنیا اور دنیا کی چیزوں میں غیر رمضان میں ہمارا جتنا وقت لگ رہا ہے اس میں تھوڑی کمی ہو جائے، تھوڑی کمی. مثال کے طور پر ہم کاروبار کو غیر رمضان میں 10 گھنٹے دے رہے ہیں، یہ نیت کرے کہ بھئی رمضان میں 8 گھنٹے کاروبار کروں گا، 2 گھنٹے میں رمضان کی وجہ سے اپنے کاروبار کو کم کروں گا. اپنے یاروں دوستوں میں میرے 4 گھنٹے لگ رہے ہیں، رمضان آ گیا میں اب یاروں دوستوں میں 3 گھنٹے لگاؤں گا، 1 گھنٹہ اپنا ان سے بچاؤں گا. 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے سوتا ہوں دن رات ملا کر. رمضان آ گیا میں اس 8 گھنٹے کو 6 گھنٹے میں بدلوں گا، کیونکہ صحت کے لیے 6 گھنٹے سونا کافی ہے. ایک آدمی اگر 6 گھنٹے 24 گھنٹے میں سو لیتا ہے تو اس کی صحت کے لیے بالکل کافی ہے. تو اس طرح اپنے دنیا کے تمام کاموں میں، دنیا کی تمام چیزوں میں کمی لانا اور آخرت اور اللہ سے تعلق بڑھانے والی چیزوں میں اضافہ کرنا، یہ ہے رمضان. میں کوئی بہت مشکل چیزیں نہیں بتا رہا ہوں، یہ ایک مقدار میں نے بتائی ہے. کوئی آدمی 15 منٹ بھی کم کر لے دنیا کے کاموں میں سے اور 15 منٹ بڑھا دے دین کے کاموں میں، بہت بڑی خیر ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اتنی توفیق دے دی. لیکن
یہ جو ہم نے مثال پیش کی آپ کے سامنے کہ بھئی 8 گھنٹے سونے والا 6 گھنٹے سو لے، 10 گھنٹے کاروبار کرنے والا 8 گھنٹے کاروبار کر لے، 4 گھنٹے یاروں دوستوں کو دینے والا 3 گھنٹے دے دے، تو یہ ایک ایسی مقدار ہے جو اگر آدمی کرنا چاہے تو مشکل نہیں، اور اس کا کوئی کام رکے گا نہیں۔ کاروبار اگر آدمی 10 گھنٹے کے بجائے 8 گھنٹے میں اپنے کام کو سمیٹے تو انشاءاللہ سمیٹ لے گا، کر لے گا۔ یاری دوستی رشتہ داری تعلق نبھانے کے لیے اگر 4 گھنٹے کے بجائے 3 گھنٹے میں اس کو سمیٹنا چاہے گا تو سمیٹ لے گا۔ 8 گھنٹے سونے والا اگر اپنی نیند کو 6 گھنٹے میں سمیٹے گا تو سمیٹ لے گا۔ اب ان اوقات کو بچا کر، یہ جو اوقات میرے بچے، یہ اوقات میرے اللہ کی رضا میں اور ان اعمال میں جن کے ذریعے سے اللہ راضی خوش ہوتا ہے، ان اعمال میں میرا یہ وقت لگ جائے۔ کاروبار سے تو بچا لیے 2 گھنٹے، 10 کے بجائے 8 گھنٹے کر لیے، کاروبار سے تو بچا لیے، لیکن آگے بڑھ کے سو گئے، تو اس سے تو اچھا ہی تھا کہ کاروبار کر لیتا، کم سے کم 4 پیسے کماتا تو کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری ہوتی، کچھ نہ ہوتا تو گھر والوں کے لیے راحت اور آرام کا دروازہ کھلتا۔ تو جو وقت ہم بچا رہے ہیں، چاہے وہ سونے سے بچائیں، چاہے وہ کاروبار سے بچائیں، چاہے وہ اپنی سیر و تفریح سے بچائیں، وہ جو وقت میں نے بچایا ہے یہ وقت اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں لگ جائے، اس کی فکر کرنا۔ رمضان میں اعمال جو خراب ہوتے ہیں اور روزہ جو خراب ہوتا ہے وہ غیبت سے ہوتا ہے۔ اچھا، چونکہ وقت نہیں کٹتا، موقع پیاسا ہے آدمی، اسے وقت کاٹنا ہے، قرآن بھی پڑھ لیا، تسبیح بھی پڑھ لی، نفل بھی پڑھ لی، سب کر لی، اب کیا کریں؟ اب کیا کریں؟ تو بیٹھ کر کے دوسروں کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ مسجد میں پہلے سے آ گئے، 1 گھنٹہ پہلے سے آ گئے مسجد میں، آ کر کے بیٹھ گئے، تھوڑی دیر قرآن پڑھ لیا، نیند آنے لگی، قرآن بند کر دیا، کوئی دوست آ گیا، کوئی ملنے والا آ گیا، وہ بھی پاس میں آ کر بیٹھ گیا، اور اب باتیں شروع ہو گئی۔ اور پھر وہ باتیں، پہلے تذکرہ ہوا اور پھر وہ تذکرہ غیبت میں بدل گیا۔ تو اب یہ جو اس نے، یہ تو یہ سمجھتا رہا کہ میں نے 1 گھنٹہ مسجد میں گزارا ہے، حالانکہ اس 1 گھنٹے میں اس نے جو کچھ اپنے پورے 24 گھنٹے میں کمایا تھا اس کو بھی ضائع کر دیا۔ غیبت ایک ایسا ATM کارڈ ہے کہ جیسے ہی میں اس کو لگاتا ہوں، یعنی غیبت کا دروازہ کھولتا ہوں، میرے اکاؤنٹ سے نیکیاں دوسرے کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، جس کی میں غیبت کر رہا ہوں اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے، اور پتہ ہی نہیں چلتا، بیلنس کم ہو جاتا ہے اور کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے روزے کی توفیق دی ہے، میرا روزہ خراب نہ ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو آدمی نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 گنا اجر دوں گا۔ یہ نہیں کہا جو نیکی کر کے آئے گا، یہ نہیں کہا کہ نیکی کر کے آؤ گے تو 10 گنا اجر دیں گے، فرمایا نیکی لے کر آؤ گے تو 10 گنا اجر دیں گے۔ تو نیکی کرنا بہت آسان ہے، نیکی کرنا بہت آسان ہے، لیکن نیکی کو بچا کر موت تک لے جانا یہ بڑا مشکل کام ہے، کہ نیکی بچی رہے، میرا قرآن بچا رہے، میرا روزہ بچا رہے، میری نماز بچی رہے، میرا ذکر بچا رہے، کیونکہ 10 موقع زندگی میں آ جاتے ہیں جب یہ اعمال میرے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، کہ جو برائی لے کر آؤ گے، یہ نہیں کہا برائی کر کے آؤ گے، برائی لے کر آؤ گے تو اس پر سزا دیں گے، جتنی برائی کی ہے اتنی سزا دیں گے۔ تو برائی ہو گئی توبہ کر لو،
وہ برائی معاف ہو جائے گی. جیسے نیکیوں کو ان کے لے جانے پر اجر ملے گا، ایسے ہی برائی کو ساتھ لے جانے پر سزا ملے گی. اس لیے اگر کسی آدمی نے بہت برائیاں کی، بہت گناہ کیے، لیکن اللہ نے اسے توبہ کی توفیق دے دی، تو وہ دنیا سے صاف ستھرا جائے گا. وہ دنیا سے صاف ستھرا جائے گا. اس لیے اب کون کس حال میں جا رہا ہے یہ تو اللہ ہی کو معلوم، یہ تو اللہ ہی کو معلوم. اس لیے کسی کے حال کو دیکھ کر فیصلہ مت کرو، کسی کے حال کو دیکھ کر فیصلہ مت کرو. پتہ نہیں اس کے مستقبل میں اللہ نے کیا اس کی قسمت میں لکھ رکھا ہے، اور کون سا ایسا عمل اور کون سی ایسی توبہ ہو جو اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے اور یہ اپنی ماضی کی ساری غلطیوں کو دھلوا لے. اس لیے اپنے رمضان کے دنوں کو بچانے کی فکر کرنا. انورٹر ہوتا ہے، انورٹر سے بیٹریاں چارج ہوتی ہیں، اور جب لائٹ چلی جاتی ہے تو وہ بیٹریاں اتنی ہی روشنی، اتنی ہی ہوا، اتنا ہی پاور سپلائی کرتی ہیں جتنا لائٹ پر آ رہا تھا. اگر انورٹر سے بیٹریاں صحیح چارج ہو گئی ہیں تو. اور اگر بیٹریاں چارج نہیں ہوئی، بظاہر یہ نظر آیا کہ تار انورٹر میں لگے ہیں لیکن انورٹر کا فیوز اڑا ہوا تھا، ہم یہ سمجھتے رہے کہ بیٹری چارج ہو رہی ہے، فیوز اڑا ہوا تھا اور بیٹری خالی ہو گئی. تو اب جب لائٹ جائے گی تو وہ بیٹری بیٹھ جائے گی. رمضان انورٹر کی طرح ہے، میں اور آپ بیٹری کی طرح ہیں کہ یہ بیٹریاں رمضان میں چارج ہوتی ہیں. ان کو اتنا چارج کر لو کہ آگے 11 مہینے میں ہماری زندگی کی گاڑی چلتی رہے. لیکن خیال رکھنا انورٹر کا فیوز نہ اڑ جائے کہ تم یہ سمجھتے رہو کہ میری بیٹری چارج ہو رہی ہے لیکن فیوز اڑ گیا، کہ رمضان میں گناہ ہونے لگے، رمضان میں بندگاہی ہونے لگی، رمضان میں غفلت ہونے لگی، ہاں رمضان میں ہم غیبتیں کرنے لگے، رمضان میں ہم کسی کو ستانے لگے، رمضان میں ہم کسی کا حق مارنے لگے. یہ سب وہ چیزیں ہیں جس سے انورٹر کا فیوز اڑ جاتا ہے. اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹری، ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم نے تراویح پڑھ لی، ہم نے نماز پڑھ لی، ہماری بیٹری چارج ہو رہی ہے. حالانکہ فیوز اڑ جانے کی وجہ سے وہ بیٹری چارج ہونے کے بجائے الٹا ڈسچارج ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جو رمضان ختم ہوتا ہے تو وہ بالکل ڈسچارج ہو چکی ہوتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم بالکل رمضان ختم ہوتے ہی ریورس گیئر پڑ جاتا ہے اور ہم پیچھے لوٹ جاتے ہیں. اس لیے رمضان کو اچھا بنانے کی کوشش کرنا، اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچانا. ایک آدمی جو نارمل قرآن پڑھتا ہے، مسلسل قرآن پڑھتا ہے، نارمل قرآن پڑھتا ہے، تو 20 سے 25 منٹ ایک پارہ پڑھنے میں لگتے ہیں. اگر ہم نے 2 گھنٹے قرآن کے لیے نکال لیے اور آدھے گھنٹے کا بھی ایوریج ہم نے مان لیا تو 4 پارے ہو جائیں گے، 4 پارے ہو جائیں گے. بہت آسان سی بات ہے کہ ہم اذان سے پہلے مسجد آ جائیں اور اذان ہوتے ہی سنت پڑھ لیں، اور سنت اور فرض کے درمیان میں جو وقت ملا ہے قرآن پڑھ لیں. 12 منٹ 15 منٹ اذان اور نماز کے درمیان میں مل جائیں گے. اگر 5 نمازوں میں ہم یہ ترتیب قائم کر لیں تو انشاءاللہ الگ سے وقت نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی.
پھر اللہ جتنی توفیق دے. یہ تو میں نے بہت مختصر سا بتایا کہ کم از کم درجے کی بات یہ کہ اتنا ہم کر لیں. بالکل آخری درجے کی بات یہ ہے کہ آدمی قرآن بہت آہستہ پڑھ پاتا ہے, اٹک اٹک کے پڑھ پاتا ہے, تو اتنی نیت تو کر ہی لے کہ روزانہ ایک پارہ پڑھیں گے, تاکہ کم از کم پورے مہینے میں ایک قرآن تو ہو ہی جائے. اس کی نیت کرنا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. جتنی عبادات ہیں ساری عبادتوں کے لیے مقدار بھی طے کر دی, وقت بھی طے کر دیا. نماز 5 وقت, رکعتیں بھی طے کر دیں, ظہر میں 4, عصر میں 4, مغرب میں 3, عشاء میں 4, فجر میں 2. مقدار بھی طے, وقت بھی طے کیا کہ فجر اس وقت, ظہر اس وقت, عصر اس وقت, مغرب اس وقت, عشاء اس وقت. تو مقدار بھی طے, وقت بھی طے. روزہ مقدار بھی طے, وقت بھی طے کہ رمضان کے مہینے میں رکھا جائے گا اور صبح صادق سے غروب آفتاب تک رکھا جائے گا اور 30 دن رکھا جائے گا. تو مقدار بھی طے, وقت بھی طے. زکوٰۃ 2.5% دی جائے گی, سال میں 1 مرتبہ دی جائے گی. مقدار بھی طے, وقت بھی طے. حج زندگی میں 1 بار کیا جائے گا, ذی الحجہ کے مہینے میں کیا جائے گا, مکہ مکرمہ میں جا کر کیا جائے گا. مقدار بھی طے, وقت بھی طے, جگہ بھی طے. یہ بڑی بڑی عبادات ہیں جو فرائض ہیں. تو ساری عبادات کو اللہ نے وقت کے ساتھ بھی مقدار کے ساتھ بھی طے کر دیا. لیکن ذکر ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ نے اس کا نہ تو کوئی وقت طے کیا اور نہ کوئی گنتی طے کی. کیا فرمایا؟ ذکرن کثیرا, جتنا ہو سکے ذکر کرو. جس کو کہتے ہیں ہم لوگ کثرت سے ذکر کرنا, اتنا ذکر کرنا کہ ذاکرین میں تمہارا شمار ہو جائے. علماء نے لکھا ہے کہ کثرت کسے کہتے ہیں اور ذاکرین میں شمار کس کا ہوگا. علماء نے لکھا ہے کہ 3 تسبیح پڑھنے والا, کسی بھی چیز کی 300 مرتبہ پڑھنے والا کثرت سے پڑھنے والا شمار ہو جائے گا. یعنی جیسے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اب اگر کوئی آدمی 300 مرتبہ استغفار پڑھ رہا ہے تو وہ کثرت سے استغفار پڑھنے والا شمار ہوگا. درود شریف 300 مرتبہ درود شریف پڑھ رہا ہے تو کثرت سے درود شریف پڑھنے والا شمار ہوگا. کلمہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم 300 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا شمار ہوگا. اچھا, اب جس نے کثرت سے ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ کثرت سے ذکر کرنے والے کو ذاکرین میں لکھ لیں گے کہ یہ کون ہے, یہ ذاکرین میں سے ہے, ذکر کرنے والوں میں سے ہے. تو کم سے کم درجے کی بات یہ ہے, پورے سال نہ ہو سکے تو رمضان کا 1 مہینہ تو ایسا ہو جائے جس میں ہم ذاکرین میں لکھے جائیں. تو 3 تسبیح 3 مرتبہ. طریقہ یہ ہے کہ چاہے ایک وقت میں پڑھ لو اور چاہے اس کو 3 حصے میں بانٹ لو کہ بھئی 3 تسبیح استغفار کی, 3 تسبیح درود شریف کی, 3 تسبیح تیسرے کلمے کی. اب یہ چاہے ایک وقت میں پڑھ لو, چاہے 2 وقت میں پڑھ لو, چاہے 3 وقت میں پڑھ لو. اس نیت سے پڑھو کہ اللہ انشاءاللہ اس کی برکت سے مجھ کو ذاکرین میں شمار کر لے گا. باقی اور جو ذکر اللہ توفیق دے دے, جو اللہ توفیق دے دے. عام طور سے ہم سے جو تعلق رکھنے والے ہیں ہم ان کو رات کا ذکر بتاتے ہیں 100 مرتبہ اللہ اللہ. اچھا, اللہ کا نام ہے ہی اتنا پیارا کہ اس کو لو تو دل ہی نہیں بھرتا, اور 100 مرتبہ تو لینے والا یوں کہتا ہے کہ جب تک وہ مزہ آنا شروع ہوتا ہے 100 پورے ہو جاتے ہیں. ایک صاحب ہم سے کہنے لگے کہ وہ مولوی صاحب آپ نے ہمیں ذکر بتایا 100 مرتبہ اللہ اللہ کہنا, وہ جب تک ایک سما بنتا ہے اور اللہ سے تعلق ہوتا ہے وہ 100 ہو جاتے ہیں پورے. اب کیا کریں؟ تو بزرگوں نے اس کی اجازت دی ہے کہ اس مقدار کو جب تک دل لگے اور مزہ آئے 100 سے لے کر 500 تک بڑھایا جا سکتا ہے.
اور یہ آپ سب کو اجازت ہے اس کی کہ آپ اللہ اللہ کا ذکر کریں اور اس ذکر میں مزہ آئے، اللہ کا نام لینے میں مزہ آئے تو اس کی مقدار کو بڑھا دیں. کہاں تک؟ 500 تک. باقی اللہ جتنی توفیق دے دے. پھر بھی ذکر کرنے کا دل چاہتا ہے. جب آدمی ذکر کرتا ہے اور اللہ کا نام مزہ دینے لگتا ہے تو پھر دل چاہتا ہے. اور اللہ کے بندوں کی سینکڑوں کی مثالیں موجود ہیں جو 70,000 مرتبہ اور 10,000 مرتبہ اور 50,000 مرتبہ بڑے بڑے اللہ کے بندے پڑھیں. اب اللہ تعالیٰ پھر توفیق دے اور دل چاہے ذکر کا تو پھر کثرت سے درود شریف پڑھیں. کیونکہ اللہ نے درود کے اندر 2 خاصیتیں رکھی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی ذکر، چاہے وہ استغفار ہو، چاہے وہ تیسرا کلمہ ہو یا چوتھا کلمہ ہو یا اور جو کلمات ہیں وہ ہوں، یا قرآن کی تلاوت ہو یا نوافل ہو، کوئی بھی ذکر ہو اس میں کھٹکا ہے. کھٹکا اس بات کا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں اس میں اخلاص ہے یا نہیں. کیونکہ ظاہر بات ہے ہم ذکر کریں اور اگر اس میں خیال دکھلاوے کا آ گیا تو وہ سب چوپٹ، برباد، اس پہ کچھ نہیں ملنا. لیکن درود شریف کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ تو ہر حال میں قبول ہوگا، اس میں قبول نہ ہونے کی تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. 100% قبول ہی قبول ہونا ہے. اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ درود شریف میں دکھلاوے کا بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی آدمی دکھلاوے کے لیے بھی پڑھے تو بھی یہ درود اللہ کے ہاں مقبول ہے. دکھلاوے کے لیے پڑھے تو بھی اللہ کے ہاں مقبول ہے. یہ درود کی خصوصیت ہے. اچھا، تیسری خصوصیت کیا ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کو آدمی استغفار پڑھتا ہے. کیوں؟ کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ اللہ کی رٹ لگاتا ہے، یا سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتا ہے، یا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے. کیوں؟ کہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کی رحمت میری طرف متوجہ ہو جائے. یا آدمی ذکر کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے اس لیے کہ اللہ کے ہاں میرے درجات بلند ہو جائیں، میرے جنت میں درجات بلند ہو جائیں. یہی تو مقصد ہوتا ہے. درود میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں. درود میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں. فرمایا بندہ 1 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں. تو تینوں کام ہو گئے. اور چوتھا کام کیا ہوا؟ اس سب سے زیادہ قیمتی اور اس سب سے زیادہ بڑا چوتھا کام یہ ہوا کہ جب بندہ درود شریف کثرت سے پڑھتا ہے اللہ کے نبی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اللہ کے نبی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اب جس کا محبوب نبی بن جائے اس کے تو مزے ہی آ گئے، اس کے تو مزے ہی آ گئے. اس لیے اب اگر اللہ ذکر کی توفیق دے تو پھر درود شریف کی مقدار بڑھائے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پڑھتا رہے. اور درود کے لیے ضروری نہیں بہت لمبا چوڑا درود پڑھے، چھوٹا سا درود صلی اللہ علیہ وسلم. اور تھوڑا سا بڑھ جاؤ تو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما ہوا اہلہ. درود ہے یہ، جو سا دل چاہے پڑھے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے نواز دیں گے. علماء نے لکھا ہے کہ تم اگر کسی مصیبت تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ، درود شریف کی کثرت شروع کر دو، اللہ تمہاری مصیبت تکلیف پریشانی کو دور کر دے گا. درود ایسی قیمتی چیز ہے. مدینے میں عام طور سے جب کوئی آدمی کچھ بھول جاتا ہے، کوئی بات بھول گیا، کوئی چیز بھول گیا، تو عام رواج ہے وہاں کا کہ فوراً کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد. فوراً کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد. کسی کو غصہ آ گیا تو فوراً کہیں گے صلی علی النبی، کہ نبی پر درود بھیجو، کہ سارے مسائل کا حل درود ہے.
تو کثرت سے درود شریف پڑھ کا اہتمام. تو رمضان کے مہینے میں ہم اس طرح اپنے اعمال کو, اچھا یہ ایسی چیز ہے کہ آپ سارے کاموں کے ساتھ کر سکتے ہو. اپنی دکان پہ بیٹھ کر کے درود پڑھ سکتے ہو, اپنے کاروبار میں رہ کر کے درود پڑھ سکتے ہو, اپنی مزدوری میں رہ کر کے درود پڑھ سکتے ہو. ایک آدمی مزدوری کر رہا ہے اور درود پڑھ رہا ہے. درود زبان سے پڑھا جائے گا نا, ہاتھ تو فری ہیں, ہاتھوں سے اپنا کام کرو. اس طرح ہم اپنے رمضان کو اچھا بنانے کی کوشش کریں. جتنا رمضان اچھا ہوگا اتنا انشاءاللہ مزہ آئے گا. غیر ضروری جو رابطے ہیں, چاہے وہ موبائل کے ذریعے سے ہوں, واٹس ایپ کے ذریعے سے ہوں, فیس بک کے ذریعے سے ہوں, انسٹاگرام کے ذریعے سے ہوں, جتنے غیر ضروری رابطے ہیں ان سارے غیر ضروری رابطوں کو یہ پیغام دے دے کہ بھائی اب رمضان شروع ہو گیا ہے. اب انشاءاللہ رمضان کے بعد کہ سامنے والے کو بھی یہ احساس ہو جائے کہ رمضان اتنی اہم چیز ہے. پھر اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے دے, موقع ہو, گنجائش ہو, تو رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کر لے. پورے 10 دن نہ کر سکے تو آخر کے 3 دن کر لے. لیکن اپنی ساری چیزوں کے اور حالات کے جائزے کے بعد اپنے بڑوں سے پوچھ کر, جو اعتکاف کرے وہ پہلے معلوم کرے. اور ایک تو معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو وہ میں اعتکاف کر رہا ہوں, میں فلاں جگہ اعتکاف میں بیٹھ رہا ہوں. ایک طریقہ یہ ہے, تو یہ معلوم کرنا نہیں ہے, یہ اطلاع دینا ہے. جیسے ایک آدمی موٹر سائیکل کی چابی لے کر اور جوتے پہن کر کھڑا ہوا اور پھر یہ کہتا ہے کہ میں ذرا فلاں جگہ چلا جاؤں, تو وہ اب اجازت نہیں لے رہا ہے, وہ اطلاع دے رہا ہے. وہ اطلاع دے رہا ہے کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں. اجازت تو یہ ہے کہ آدمی بیٹھا ہوا ہے, اب یہ پوچھے کہ میں فلاں جگہ جانا چاہتا ہوں, اگر اجازت ہو تو جاؤں, نہ اجازت ہو تو نہ جاؤں. اسی طرح جو اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا ہے پہلے اپنے احوال سے باخبر کرے کہ میرے گھر کی نوعیت کیا ہے, میرے کاروبار کی نوعیت کیا ہے, میرے اوقات کی نوعیت کیا ہے, میں اگر ہٹوں گا تو کیا ہوگا, وہاں نہیں رہوں گا تو کیسے مینج کروں گا. ان سارے احوال کی خبر دے. پھر اس کے بعد اجازت ملے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے تم اعتکاف کر سکتے ہو, کر لو. اجازت نہ ملے کہ نہیں بھی جو کر رہے ہو وہی کرتے رہو, تو انشاءاللہ پورے اعتکاف کا اجر ملے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, بدر کا موقع, بدر پہلی جنگ, اور ایسی جنگ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابہ کو بدر میں لے کر گئے, اللہ نے قرآن میں ان بدر میں شریک ہونے والوں کے لیے یہ اعلان کر دیا کہ بدر میں جتنے شریک ہوئے ہیں ان کی زندگی کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف. اگر اب یہ آئندہ اپنی زندگی میں کوئی گناہ کریں گے بھی تو ان کو سزا نہیں دی جائے گی. اتنا بڑا انعام. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بیمار تھی. حضرت عثمان آ گئے, سب جا رہے تھے, عثمان بھی آ گئے. یا رسول اللہ, گھر میں حال یہ ہے, آپ کا حکم یہ ہے, میں آ گیا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں عثمان, تم اپنے گھر پر رہو اور بیوی کی دیکھ بھال کرو. تم اپنے گھر پر رہو اور بیوی کی دیکھ بھال کرو. اللہ کے رسول کا حکم. گھر آ گئے, وہ پوری سفر ہو گیا, جنگ ہو گئی, اللہ نے کامیابی دے دی اور قافلہ واپس آ گیا. اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے صحابہ کے نام لکھوائے تو ان ناموں میں تیسرے نمبر پر حضرت عثمان کا نام لکھا گیا کہ ابو بکر بدری, عمر بدری, عثمان بدری, علی بدری. تو عثمان کا نام بھی بدر والوں میں لکھا گیا. تو ہم
عبادت میں بھی اپنے بڑوں کے تابع ہیں، جس کو بڑا بنایا۔ اب جب ہم اس سے پوچھ کر کریں گے تو جس عبادت کا ہم نے ارادہ کر رکھا ہے، اگر ہمارے بڑے نے ہم کو اس عبادت سے روک دیا تو اللہ بغیر کیے اس عبادت کا اجر دے دیں گے، کیونکہ ہماری نیت ہے۔ اس لیے اگر اللہ توفیق دے اور گنجائش ہو، حالات ہوں، ممکن ہو، تو رمضان میں اعتکاف کرے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے بہت فضائل بیان کیے ہیں، یہاں تک کہ فرمایا کہ ایک دن کا اعتکاف اس انسان کے اور جہنم کے بیچ میں زمین اور آسمان کی مسافت کے برابر 2 خندقیں کھود دیتا ہے کہ یہ انسان جہنم کے قریب جا ہی نہیں سکتا، اتنا بڑا اجر۔ اس لیے اللہ اگر توفیق دے، ممکن ہو، حالات ہوں، گنجائش ہو، تو اعتکاف کرے۔ اچھا، اعتکاف ایسی جگہ کرے جہاں اس کی ذات کو نفع ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنی مسجد میں اعتکاف کر لیں، ظاہر بات ہے کہ اپنی مسجد میں ہم اپنی عبادت کر لیں گے اور عبادت کے ساتھ ہمارے 10 دن گزر جائیں گے۔ لیکن اگر کسی عالم کے پاس، کسی بزرگ کے پاس اعتکاف کا موقع مل جائے گا تو عبادت کے ساتھ ساتھ 10 دن تربیت کا بھی موقع مل جائے گا اور بہت کچھ سننے اور سیکھنے کو مل جائے گا۔ اس لیے اگر ایسی گنجائش ہو اور ایسے حالات ہوں اور ایسے مواقع میسر ہوں تو ایسے علماء کے پاس یا بڑوں کے پاس یا اللہ والوں کے پاس جا کر اعتکاف کرے، اس سے انشاءاللہ روحانی ترقی ہوگی۔ اس طرح سے ہم اپنے رمضان کو اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ تو آج صرف آپ سے 2 باتوں کا مجھے عہد لینا ہے۔ پہلی بات تو اس بات کا عہد کر لیں کہ انشاءاللہ رمضان میں ہم اپنے موبائل کا غیر ضروری استعمال نہیں کریں گے، صرف ضرورت کے بقدر۔ جو بھی ضرورت ہے، بات کرنی ہو یا میسیجز ہوں جو ضروری ہوں، ضرورت کے بقدر موبائل کا استعمال کریں۔ دوسری چیز، جو بھی کام کرتے ہیں، دنیا کا، کاروبار کا، مزدوری کا، ملازمت کا، بازار کا، گھر کا، جو کچھ کرتے ہیں ان میں سے تھوڑا سا وقت گھٹا دیں اور عبادات میں جتنا وقت لگاتے ہیں ان میں تھوڑا سا وقت بڑھا دیں، جتنی اللہ گنجائش دے، اور اندر سے بشاشت کے ساتھ جس کو ہم قبول کر سکیں۔ کوئی میری طرف سے پابندی نہیں ہے اس کی کہ یہ 1 گھنٹہ ہی بڑھانا ہے اور 1 گھنٹہ ہی گھٹانا ہے۔ اللہ جتنی آپ کو توفیق دے دے اور جتنا آپ کو اچھا لگے، جتنے میں آپ کا نظام نہ بگڑے، کیونکہ ظاہر بات ہے کوئی آدمی اپنی فیملی چلا رہا ہے، اکیلے ہی کمانے والا ہے، اکیلے ہی محنت کرنے والا ہے، اب اگر اس نے اپنے اس نظام کو ڈسٹرب کیا تو پوری فیملی ڈسٹرب ہو جائے گی۔ تو ڈسٹربنس مقصود نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ ہم رمضان کی نسبت سے دنیا سے تھوڑا ہٹ جائیں اور دین کی طرف تھوڑا سا بڑھ جائیں۔ اب وہ جتنا ہو سکتا ہو، کسی کے پاس 15 منٹ کی گنجائش، کسی کے پاس آدھے گھنٹے کی گنجائش ہے، کسی کے پاس 1 گھنٹے کی گنجائش۔ اسی طرح رمضان میں عام طور سے ہمارے سونے کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ عام دنوں میں ہم جتنا سوتے ہیں رمضان میں اس سے زیادہ سونے لگتے ہیں، اس سے زیادہ سونے لگتے ہیں۔ تو یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ اگر ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ ہم جتنا غیر رمضان میں سوتے تھے اس سے کم کر لیں، اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا تو کریں کہ جتنا غیر رمضان میں سوتے تھے اتنا ہی سوئیں۔ ہاں، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ سوچتا ہو کہ ہم جاگیں گے تو گناہ ہوگا، اس سے بہتر یہ ہے کہ سو ہی جائیں، تو اجازت ہے کہ بھئی آدمی کو قابو ہی نہیں ہے اور گناہ ہو ہی جائے گا، تو اجازت ہے کہ بھئی ٹھیک ہے وہ سو لے۔ لیکن انشاءاللہ جتنا یہ تفصیل عرض کی گئی ہے، اگر اس کو سامنے رکھ کر کے ہم نے اپنے رمضان کی ترتیب بنائی تو اللہ نے چاہا یہ رمضان آپ کو لذت دے گا، یہ رمضان آپ کی زندگی میں بہار لائے گا۔ آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو ایسا رمضان عطا فرما دے جو رمضان ہماری اور آپ کی زندگی میں بہار لے آئے۔
मौलाना आदम मुस्तफ़ा साहब के बयानात को बाकायदगी से हासिल करने के लिए मौलाना आदम मुस्तफ़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।